अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़रज़ अलल मुमिनीन अस्सियाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल इज़ाम इला दारिल क़ियाम। मुअज़्ज़ज़ हज़रात नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फ़ज़ल और एहसान से रमज़ान मुबारक की मुक़द्दस तरीन और मुतबरक तरीन सातों में हमारा वक्त गुज़र रहा है। रमज़ान अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। इसी महीने में अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए कुरान नाजिल फरमाया। इसी महीने में अल्लाह ने अपने बंदों के लिए रोज़े फ़र्ज़ किए और इस महीने में जहन्नम के दरवाज़े बंद किए जाते हैं। इसी महीने में शयातीन को जकड़ दिया जाता है और इस महीने में रहमतों और बरकतों और मग़फ़िरतों का बेशुमार नुज़ूल होता है। इसलिए साहिब ईमान होने की हैसियत से हम सब पर लाजिम है कि रमज़ान मुबारक का वक्त बेहतर से बेहतर अंदाज में गुजारा जाए और जो जो कोताहियाँ होती हैं उन कोताहियों को अच्छी तरह से समझा जाए और उन कोताहियों से अपने आप को बचाने की और कम से कम अपने अहले खाना और मुताल्लिक़ीन को बचाने की हर मुमकिन तदबीर की जाए। हज़रात, रमज़ान मुबारक में सबसे अहम तरीन फ़रीज़ा हर ईमान वाले पर रोज़ा है। यह रोज़ा इस दर्जे का फ़र्ज़ है कि अल्लाह ने इसका हुक्म कुरान करीम में फ़रमाया और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने इरशादात, जिनको हम अहादीस कहते हैं, उनमें तरगीब, ताकीद और बहुत ही ज़्यादा ताकीद के साथ रोज़ा रखने का हुक्म दिया। इसलिए हर ईमान वाले को चाहिए कि शौक़ और जज्बे के साथ अल्लाह के फ़रीज़े को अदा करने के अज़्म के साथ, और अगर बिलफ़र्ज़ बोझ पड़ रहा हो तो उसको खुशदिली से बर्दाश्त के साथ रोज़ों का एहतमाम किया जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो रोज़ों की फ़र्ज़ियत बयान फरमाई तो उस हदीस में लफ्ज़ एहतसाब इस्तेमाल फरमाया। हदीस मुबारक के अल्फाज इस तरह से हैं, मन साम रमज़ान ईमानन व एहतसाबा, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे ईमान और एहतसाब की बुनियाद पर। एहतसाब कहते हैं किसी भी अमल को अंजाम देते हुए जो मुश्किल पेश आती है उस मुश्किल को खुशदिली से बर्दाश्त किया जाए और इखलास के साथ अल्लाह के रज़ा के लिए उस अमल को किया जाए। तो ज़ाहिर है रोज़ा रखते हुए कुछ ना कुछ तकलीफ़ तो होगी, ख़ुसूसन भूख और प्यास की तकलीफ़। तो खुशदिली के साथ उस तकलीफ़ को बर्दाश्त किया जाए ताकि आइंदा जो अजीम इनामात इन रोज़ों के बदले में मिलने वाले हैं, हम अपने आप को इन इनामात का मुस्तहिक बना सकें। इस जज्बे के साथ जब इंसान खुशी और शौक़ के साथ रोज़ों की तकलीफ़ को बर्दाश्त करता है तो इस कैफियत का नाम एहतसाब है। जैसे किसी बीमार शख्स को डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें 24 घंटे तक भूखा रहना है अब, और उसके बाद फिर तुम्हारी सर्जरी होगी या तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा या तुम्हारा चेकअप होगा, तो ये आदमी बड़ी खुशदिली के साथ वो भूख बर्दाश्त कर लेता है ताकि आइंदा उसका चेकअप ठीक तरह से हो सके। या किसी इंसान को दांत में दर्द हो और डॉक्टर दांत निकालने लगे तो दांत निकालने की तकलीफ़ को इंसान खुशदिली से बर्दाश्त करता है ताकि आगे उसको राहत मिल जाए। पेश आने वाली तकलीफ़ को आइंदा मिलने वाली राहत की उम्मीद पर खुशी के साथ बर्दाश्त करना, ये एहतसाब है। तो रमज़ान के रोज़े एहतसाब के साथ यानी शौक़ और जज्बे के साथ, और अगर भूख बर्दाश्त करनी पड़े तो उसको खुशदिली के साथ किया जाए तो ये एहतसाब है। हज़रात, रमज़ान के रोज़ों की अज़मतों का आलम यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा खालिस मेरे लिए है। ये अल्लाह फरमाते हैं रोज़ा खालिस मेरे लिए है और मैं ही बज़ात खुद इसका अजर अदा करूँगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी ने बगैर किसी उज़्र के, बगैर किसी तकलीफ़ के रमज़ान के रोज़े छोड़ दिए, रमज़ान के एक रोज़ा छोड़ दिया और उसके बाद फिर अगर सारी ज़िंदगी वो रोज़ा रखेगा, दहर तवील ज़माने अरसे दराज तक रोज़ा रखेगा, तो रमज़ान के एक रोज़े की तलाफ़ी नहीं हो सकेगी। यही वजह है कि जो शख्स बगैर किसी उज़्र, बगैर किसी परेशानी के रमज़ान का रोज़ा छोड़ देता है वो फासिक करार पाता है, वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब करार पाता है और उसके ज़रिए से उसकी दीनी सतह जितनी नीचे चली जाती है और उस जानबूझ कर रोज़ा छोड़ने की वजह से जो नहुसतें, बल्कि अल्लाह हिफाजत फरमाए, जो लानतें और जो तबाहियाँ उसकी ज़िंदगी में आती हैं उसका अंदाज़ा करना मुश्किल है। इंसान दुनिया के दूसरे बहुत सारे मकासद के लिए कई कई घंटों तक भूख बर्दाश्त कर लेता है,
لیکن اللہ کے حکم کی بنیاد پر اگر یہ بھوک برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو پھر وقتی طور پر تو اس نے اپنی بھوک مٹا لی اور اپنے آپ کو خوش کر لیا، لیکن یہ وہ خوشی ہے جس خوشی کے ذریعے سے اس نے اللہ کو ناراض کر لیا، تو اب اللہ کے ناراضگی دوسرے موقع پر کس طرح سے اس پر نازل ہوگی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے حضرات، پہلی کوتاہی جو رمضان میں ہوتی ہے وہ یہ کہ روزے چھوڑ دیے جائیں اور بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی الجھن کے روزوں کو ترک کیا جائے، اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ تمام وہ بھائی جو بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے رمضان میں روزے نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے دردمندانہ گزارش، ایمان کا مطالبہ، اللہ کے حکم پورا کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کی گزارش کے ساتھ درخواست کی جاتی ہے کہ اپنی روش بدل دیں اور روزہ شوق کے ساتھ رکھیں۔ اس میں مرد اور خواتین کی کوئی تخصیص نہیں ہے، بلکہ اسلامی معاشروں میں تو اپنے بچوں کو بھی روزے رکھوائے جاتے تھے تاکہ گھروں کا ماحول، روزوں کا ماحول بن جائے۔ رمضان شریف میں تو گھروں کا، بازاروں کا، محلوں کا، اداروں کا، سکولوں کا، ہسپتالوں کا ماحول ہی بدل جاتا ہے۔ ایسے رمضان آنا چاہیے۔ حتیٰ کہ ایسا بھی پایا گیا کہ غیر مسلم لوگ بھی سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا رمضان چل رہا ہے، ہم ان کے سامنے کھانا پسند نہیں کریں گے کیونکہ ان کا روزہ ہے۔ اس لیے تمام وہ بھائی جو رمضان میں کوتاہی کرتے ہیں وہ اپنی اس کوتاہی کو دور کریں اور شوق و جذبے کے ساتھ روزہ رکھیں، اور اگر اس میں بھوک برداشت کرنی پڑے، پیاس برداشت کرنی پڑے، تو یاد رکھیں یہ بھوک اور پیاس برداشت کرنا روحانی، اخلاقی اور جسمانی بے شمار فوائد کا سرچشمہ ہے۔ سارا میڈیکل سائنس، تمام آیورویدک کی کتابیں، تمام یونانی اطباء کی کتابیں اور عام تجربات صاف صاف بتاتے ہیں کہ بھوکا رہنے کے نتیجے میں انسان کو کتنے فائدے ہوتے ہیں، روزوں کے نتیجے میں انسان کے جسم کو کتنے فائدے ہیں۔ اس پر تو سینکڑوں نہیں ہزاروں صفحات لکھے جا چکے ہیں اور سینکڑوں کتابیں مرتب ہو گئی ہیں روزوں کے جسمانی فائدے۔ تو اس لیے روزہ اگرچہ مشکل لگ رہا ہو بھوک کے برداشت کرنے کی وجہ سے، پیاس برداشت کرنے کی وجہ سے، لیکن یہ مشکل ہی در حقیقت انسان کو بہت سارے فائدوں کا ضامن بناتی ہے۔ روزوں کے اخلاقی فائدے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انسان کے اندر قوت ضبط پیدا ہوتی ہے، انسان برداشت کرنے کا مزاج اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، اور آگے چل کر کے جب مختلف چیزوں میں برداشت کرنے کا امتحان آتا ہے تو چونکہ رمضان میں وہ عادی ہو چکا ہوتا ہے، اسے وہ برداشت کر لیتا ہے۔ حضرات ذرا سا غور کریں، رمضان میں بندہ حلال پاکیزہ غذائیں یعنی کھانا پینا اور کھانے پینے کی تمام چیزیں اللہ کے حکم کی بنا پر چھوڑ دیتا ہے۔ اسی بندے کو جب رمضان کے بعد اللہ اور اللہ کے نبی حکم فرمائیں گے کسی حرام چیز سے بچنے کا، تو اس کے لیے حرام چیز سے بچنا بہت آسان ہوگا، اس لیے کہ جو بندہ اللہ کے کہنے پر حلال چیز چھوڑنے کو تیار ہو گیا وہ بندہ یقیناً حرام چیز چھوڑنے کے لیے بدرجہ اولا آمادہ ہوگا۔ تو رمضان کے فائدے جسمانی بھی ہیں، روحانی بھی ہیں، اخلاقی بھی ہیں، بلکہ ضبط نفس جو بے شمار سعادتوں اور خیرات کا منبع بنتا ہے، ضبط نفس کے نتیجے میں انسان کی ساری زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی آتی ہے، وہ ضبط نفس اسی روزے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ ضبط نفس کا اثر پورے اخلاقیات پر پڑتا ہے، ضبط نفس کا اثر اس کی معاشیات پر پڑتا ہے۔ ضبط نفس کے نتیجے میں انسان بے شمار الجھنوں سے بچ جاتا ہے اور نفس کو کنٹرول کرنے کا سبق جو ہے وہ روزہ ہی سکھاتا ہے۔ لہٰذا یہ پہلی کوتاہی کہ ہمارے بہت سارے وہ بھائی کہ جو اچھی حالت میں ہیں، مالی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، تو وہ روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کوتاہی کو دور کیا جانا چاہیے۔ روزوں کو چھوڑنے کا عمل دفتروں میں دیکھا جاتا ہے، بازاروں میں دیکھا جاتا ہے، ہوٹلوں میں دیکھا جاتا ہے، بہت سارے گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ تندرست انسان، کسی قسم کی کوئی کمی خامی نہیں ہے، اور اس کے باوجود روزہ چھوڑ کر کے وہ وقت گزارتے ہیں۔ اس کوتاہی کو لازماً دور کیا جانا چاہیے۔ رمضان شریف میں پہلی کوتاہی عموماً یہ ہوتی ہے، بلکہ اگر کوئی افسر ہو اور وہ روزہ نہ رکھے تو اس کے ماتحت ملازم کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو پانی پلائے، اس کو چائے پلائے، اگرچہ بیچارہ وہ اس کے رعب کی وجہ سے
اس کے اصرار کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے، لیکن در حقیقت اس کو حق ہے کہنے کا کہ صاحب یہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، اگر میں روزہ رکھے ہوئے ہوں آپ کو بھی روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر آپ نے روزہ چھوڑ دینے کا جرم کیا ہے تو یہ جرم میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اسے بیچارے کو ڈر ہو کہ اس طرح کی بات کہنے کے نتیجے میں الٹا مجھ پر ہی کوئی مصیبت ڈالی جائے گی، تو وہ مجبور ہو کر کے چائے اور پانی اور دوسری چیزیں پیش کرتا رہے گا، لیکن بہرحال وہ صاحب خود مجرم ہیں اور اسے جرم کرا رہے ہیں۔ اسی طرح سے گھروں میں جو لوگ صحت مند، تندرست، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور روزے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے گھر کی مستورات کو کہتے ہیں کہ روزے ہمیں کھانے پینے کا انتظام، ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو، یہ کوتاہی دور ہو جانی چاہیے۔ دوسری کوتاہی روزہ رکھنے والوں کی ہے، وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد گناہوں سے جس طرح سے بچنا چاہیے اس طرح سے نہیں بچتے ہیں، چنانچہ روزہ رکھ کر کے غیبتیں، روزہ رکھ کر کے بدنظریاں، روزہ رکھ کر کے غلط طریقے سے کاروبار کرنا، روزہ رکھ کر کے رشوتیں لینا، روزہ رکھ کر کسی پر ظلم کرنا، روزہ رکھ کر کے لغو کام کرنے، روزہ رکھ کر موبائل کے سوشل میڈیا پر اپنا وقت برباد کرنا، یہ تمام کوتاہیاں ہیں، اس کوتاہی کو دور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے جھوٹ بولنا اور بری بات کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو ایسے روزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے، کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیام الا السحر، کتنے ہی روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جن کو روزوں میں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کو کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی راتوں کو جاگنے والے ہیں عبادت کے نام پر، مگر ان کو اس میں کوتاہی پائی گئی اور دکھلاوا پایا گیا یا اور کوئی خرابی ہوئی جس کی بنا پر رات بھر جاگنے کے نتیجے میں عبادت کو اجر و ثواب ان کو نہیں ملتا ہے اور رات کا جاگنا صرف جاگنا رہ جاتا ہے۔ لہذا یہ دوسری کوتاہی کہ روزہ رکھ کر کے انسان طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا رہے تو روزے کے تمام اثرات ختم ہو جاتے ہیں، روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لہذا ایک طرف سے مبارک ان انسانوں کو جو روزہ رکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے اپنی اصلاح اور اپنا سدھار کرنا بہت ضروری ہے کہ تمام وہ کوتاہیاں جو ہو رہی ہوں ان کو ترک کر دیا جائے، خصوصاً اپنی آنکھوں کا، اپنی زبان کا، اپنے کام کا، اپنے کانوں کا، اپنے کمائی کا اور اپنے خرچ کرنے کا احتساب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ان تمام خرابیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، تبھی روزوں کے وہ فائدے ہوں گے جن فائدوں کا تذکرہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا، اور یہ تقوی وہ عظیم ترین قیمتی صفت ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کی زندگی کا رخ ہی بدل جاتا ہے، انسان کو اعمال صالحہ کرنا آسان اور تمام گناہوں جن سے پیچھا چھوٹنا مشکل ہوتا ہے، تقوی کے نتیجے میں ان گناہوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ تیسری کوتاہی رمضان میں یہ ہوتی ہے کہ رمضان میں روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد اب اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں کہ شام کو افطار میں جو چیز ہم کھا رہے ہیں وہ حلال ہے کہ حرام ہے، مثلا دفتروں سے رشوت کا پیسہ لے کر کے آئے، دکانوں سے چوری کا مال لے کر کے آئے، فراڈ مال کی بزنس کی ہے اور اس کے بعد بھی پیسہ لے کر کے آئے، ڈیوٹی نہیں دی اور تنخواہ لے کر کے آ گئے۔ غرض یہ کہ کمائی کے ناجائز ذرائع سے حاصل ہونے والی دولت سے اگر ہم نے شام کو قسم کے کھانے کھائے تو روزوں کا سارا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس رمضان کے مہینے میں حرام کمائی کمانے سے اور حرام کمائی کے ذریعے افطار کرنے سے پورا پرہیز کرنا چاہیے، تبھی روزوں کا فائدہ ہوگا۔ چوتھی کمی یہ ہوتی ہے کہ رمضان کے روزے تو رکھ لیے، لیکن اس کے بعد پھر اس رمضان کی جو عظیم ترین برکتیں ہیں وہ ہے رات کو شوق کے ساتھ جاگنا، خصوصاً تراویح ادا کرنا، اس میں کوتاہی کی جاتی ہے، اور لوگ رات کو 11 بجے تک جاگتے رہیں گے، ٹی وی دیکھتے رہیں گے، فضول گفتگو میں مشغول رہیں گے، بے فائدہ کاموں میں مشغول رہیں گے، گھر کے اندر باتوں میں مشغول رہیں گے، لیکن تراویح پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ کوتاہی دور ہو جانی چاہیے، شوق اور جذبے کے ساتھ تراویح ادا کی جانی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب تراویح پڑھی تھی تو انہوں نے وہ 1-1.5 گھنٹے کی تراویح نہیں، ساری رات نماز میں کھڑے رہے تھے، اور امت میں بے شمار شخصیات ایسی گزری ہیں جن کی راتیں اسی عبادت میں گزرتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ رات بھر جاگنے والوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ ایمان والے جن کے جسم بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اللہ سے گڑ گڑا کر کے مانگتے ہیں اور اللہ سے امیدیں وابستہ رکھ کر کے مانگتے ہیں، يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، جو لوگ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدوں میں اور قیام میں،
تو رمضان شریف میں تو تراویح کی نماز اللہ کے نبی نے طے فرمائی ہے، من قام رمضان ایمان و احتسابا، جو رمضان میں قیام کرے ایمان و احتساب، قیام کے معنی تراویح ادا کرنا ہے، اس لیے شوق اور جذبے کے ساتھ تراویح پڑھنی چاہیے۔ اس میں سستی اور کوتاہی اور محض غفلت کی بنا پر نمازیں چھوڑ دینا نہایت ہی ایمان کو کمزور کرنے والا عمل ہے۔ حضرات، جو لوگ تراویح چھوڑ دیتے ہیں وہ ذرا سا غور کریں کہ وہ 1-1.5 گھنٹے کا وقت آپ نے نماز میں نہیں گزارا تو دوسرا کون سا اہم کام ہے جس کام میں وہ وقت آپ گزار رہے ہیں؟ ظاہر ہے گھروں میں بیٹھے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے، ٹی وی دیکھتے رہیں گے، بے فائدہ تبصروں میں وقت برباد ہوگا اور نتیجہ کچھ نہیں۔ یعنی گویا ایک ایمان والا اپنا یہ 1-1.5 گھنٹہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بجائے ان فضول کاموں میں صرف کرنے کو تیار ہو رہا ہے۔ اس کوتاہی کا ضرور دفعیہ ہونا چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ چوتھی کوتاہی جو واقعتاً بڑی کوتاہی ہے اور اس کوتاہی کا ازالہ ہو جانا چاہیے، وہ یہ کہ رمضان مبارک میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم نازل فرمایا، اس لیے رمضان میں بہت زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی جانی چاہیے۔ احادیث میں تو آتا ہے، بخاری میں حدیث ہے کتاب الوحی کے اندر، کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کریم حضرت جبریل کو سناتے تھے اور حضرت جبریل قرآن کریم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ بے شمار صحابہ جو ہیں وہ رمضان کی ساری رات قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ دن میں ایک قرآن پڑھتے تھے رمضان شریف کے اندر اور رات میں ایک قرآن پڑھتے تھے رمضان شریف کے اندر۔ اس طرح سے 30 دنوں کے اندر 30 قرآن ہو جاتے تھے اور ایک تراویح پڑھتے تھے تو 61 قرآن ہوا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ خود 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے اس شان کے ساتھ کہ ہر رکعت میں 20 آیتیں پڑھتے تھے اور تراویح ختم ہونے کے بعد پھر 1-1.5 گھنٹہ آرام کرتے تھے، اس کے بعد پھر تہجد کی نماز ادا کرتے تھے اور 10 بارے تہجد کی نماز میں پڑھتے تھے اور فجر کی نماز میں پھر قرآن کریم پڑھنا شروع کرتے تھے اور غروب آفتاب تک پورا قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے۔ یہ حضرت امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے اور متعدد کتابوں میں موجود ہے۔ ہم نے اپنے بے شمار اکابر کے متعلق سنا اور دیکھا بھی کہ وہ بہت زیادہ تلاوت کا اہتمام کرتے تھے، اس لیے رمضان شریف میں تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام کیا جانا چاہیے اور اس کے نتیجے میں انسان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، انسان کی یہ احسانی کیفیت بڑھ جاتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ سحری اور افطار کے اوقات میں بہت احتیاط کر برتنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں خصوصاً یہاں کشمیر کے معاشرے میں اس سلسلے میں بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ بعض جگہوں پر جو ہے وہ اذانیں ٹھیک وقت پر نہیں ہوتی ہیں اور کبھی افطار کا اعلان پہلے ہو جاتا ہے اور کچھ مسجدوں میں اذانیں وقت سے پہلے پڑھ دیتے ہیں۔ اس کوتاہی کی بنا پر اپنے روزوں کو خراب مت کریں۔ جو ٹائم ٹیبل دکھایا جا رہا ہو اختتام سحری کا، اس سے کئی منٹ پہلے ہی سحری بند کر دینی چاہیے، اور جو ٹائم دکھایا جا رہا ہے افطار کا اس میں 1-8 منٹ لیٹ کر کے افطار کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مغرب کی نماز کے بعد افطار کرتے تھے، مغرب کی نماز کے بعد افطار کرتے تھے، اور یہ حدیث امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشہور ترین کتاب موطا مالک میں موجود ہے۔ غرض ہے کہ سحری اور افطار میں بہت اہتمام کرنا چاہیے اور اس اہتمام کرنے کے معنی یہ ہے کہ احتیاط برتنی چاہیے۔ اور آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ ان 5 نمازوں کے علاوہ مزید نوافل کا اہتمام کیا جائے، خصوصاً تہجد کی نماز۔ جب سحری کے لیے اٹھنا ہی ہے تو تہجد کی نماز ادا کی جائے، چاہے وہ 2 رکعت پڑھیں، چاہے 4 رکعت پڑھیں، چاہے 8 رکعت پڑھیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو تہجد کی نماز 12 رکعت بھی پڑھتے تھے، جیسا کہ حدیث کی کتابوں میں ہے، بخاری اور مسلم حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 12 رکعت تہجد پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری میں متعدد مقامات پر ہے کہ وہ فرماتے ہیں ثم صلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین، 12 رکعتیں پڑھی آپ نے۔ تو تہجد کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح سے فجر کی نماز کے بعد جب آرام کیا جائے، اس کے بعد جو ہی جاگ جائیں تو اشراق کی نماز پڑھی جائے، اور مغرب کی نماز کے بعد اگر 6 رکعت اوابین پڑھی جائے گی تو اس کے متعلق حدیث ہے ترمذی شریف میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت ادا کرے گا اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو اس طرح سے رمضان مبارک اب ہمارا گزرا گناہوں سے بچ کر کے اور ان تمام اعمال کو ادا کرتے ہوئے، تو یہ رمضان ہماری بڑی سعادتوں کا ذریعہ ہوگا۔ اور آخری چیز اس بارے میں یہ ہے
کہ ہر نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام کیا جانا چاہیے، اور جب ہم تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ توفیق عطا فرمائیں تو اندھیرا کر کے خوب توجہ کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے دعاؤں میں مشغول رہیں، اور یہ دعائیں اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر کے لیے اور پوری امت کے لیے مانگی جائے۔ اللہ کرے کہ ہم رمضان مبارک کی صحیح قدر کرنے والے بنیں اور رمضان کی برکتوں و سعادتوں سے اپنے آپ کو مستفید کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔